देख रहे हैं पाकिस्तान टुडे। इस वक्त पूरे मुल्क का एक अहम मामला कराची से जो है वो बनता दिखाई दे रहा है। अमूमी तौर पे ट्रैफिक हादसा दुनिया भर में होते हैं, मगर आज कुछ सवालों के जवाबात लेने की कोशिश करेंगे। आज जानने की कोशिश करेंगे कि क्यों कराची ही सिर्फ इस वक्त ट्रैफिक हादसा का एक मामला बना हुआ है और संगीन सूरत हाल इख्तियार उसके हवाले से करती दिखाई दी जा रही है। क्यों ट्रैफिक का मामला जो कि बराह रास्त एक इंतज़ामी मामला है, क्यों इसके ऊपर सियासत हो रही है। क्यों ये कहा जा रहा है कि जनाब मुख्तलिफ हल्के ये कहने पर मजबूर हो रहे हैं कि जिस तरह कराची में माजी में एक लसानी फसाद की ये वजह ट्रैफिक हादसा ही बने थे, उस तरह एक वक्त दोबारा दोहराने की कोशिश की जा रही है। कौन है वो कुव्वतें जो अंदरूनी हैं और कौन है वो जो बैरूनी ताकतें रखती हैं। क्या कोई अमन ख़राब करने की कोशिश कर रहा है, इंतज़ामिया क्या कर रही है, हुकूमत की तरफ से क्या इक़दाम उठाए जा रहे हैं, अपोजिशन जमातें, और साथ साथ 12 अप्रैल को कौन सा एहतजाज किस मुकाम पर किस तरह किया जाएगा। इन तमाम सवालों के जवाब आज हम इस प्रोग्राम में लेने की कोशिश करेंगे। एसएसपी ट्रैफिक सेंट्रल कमर रिजवी साहब ने हमें टेलीफोन लाइन पे ज्वाइन किया है। बहुत शुक्रिया सर टाइम देने के लिए। सबसे पहला सवाल जो एक आम आदमी के जहनों में है कि जब ये ट्रैफिक हादसा इस शहर के अंदर इस कदर बढ़ते दिखाई दे रहे हैं तो लोग कोशिश कर रहे हैं कि जनाब हमें पता चले कि ट्रैफिक हादसा के अंदर ट्रैफिक पुलिस का क्या किरदार है, क्या लैकिंग आ रही है, क्यों हादसा नहीं रुक पा रहे। कमर रिजवी साहब। बिस्मिल्लाह रहमान रहीम। मेरे भाई बिल्कुल लोगों का कंसर्न दुरुस्त है और इस तरफ तवज्जो देनी चाहिए। असल में हकायक आपको बताऊं कि हमारा जो ये पीरियड है इस साल का, तीन महीनों का, 4 महीनों का, तकरीबन 3.5 महीने का, ये कॉरेस्पॉन्डिंग पीरियड पिछले साल, वैसे तो अल्लाह ना करे कोई भी एक भी हादसा हो, लेकिन जो हादसात हैं और उसमें जो तादाद है वो पिछले साल कॉरेस्पॉन्डिंग पीरियड के तकरीबन बराबर है। और कल का जो वाकया मैं आपको बताऊं, कल के वाकये में बिल्कुल मैं ये अपील करूंगा तमाम मीडिया से और सोशल मीडिया से कि खबर देते वक्त तस्दीक कर लें बराए मेहरबानी, क्योंकि लोगों के दिल दुखता है अंदोना खबरें सुन के। कल कुछ भी नहीं था, सिर्फ इतना था कि टचिंग हुई थी, एक बच्चे को टचिंग हुई थी डंपर से। वो डंपर वाला अपनी गाड़ी निकाल के ले गया। बाद में वो बड़ी मीडिया पे खबरें चली, सोशल मीडिया पे और दूसरी जराए के जरिए कि इतने लोग मर गए, उतने लोग कत्ल हो गए। अल्हम्दुलिल्लाह कल जो वहाँ वाकया पेश आया डिस्ट्रिक्ट सेंट्रल में, उसमें एक भी कोई हलाकत नहीं हुई। हलाकत तो दूर की बात, कोई सीवियर इंजर्ड भी नहीं हुआ। एक बच्चा वो उसमें उसको मामूली कमर रिजवी साहब वजह फरमा रहे हैं कि कल कोई नहीं हुआ, मगर लोग अब मुश्तिल हो चुके हैं, इश्तियाल में उनका गम गुस्सा बढ़ता जा रहा है, क्योंकि रवा साल जो है 259 के करीब अमवात ट्रैफिक हादसा के सबब हुई हैं। मैं आपको यही बता रहा हूँ कि ये हादसे जो हैं ये कॉरेस्पॉन्डिंग पीरियड जो पिछले साल का है उससे मुख्तलिफ नहीं है, लेकिन हमारी तो कोशिश भी यही है और दुआ भी यही है कि ये हादसे एक भी ना हो, अल्लाह करे। अच्छा कमर रिजवी साहब, पोर्ट है हमारे शहर के अंदर, यहाँ एक आम ट्रैफिक का निज़ाम पाकिस्तान के दीगर शहरों के हिसाब से बहुत ही ज़्यादा होगा। पूरी दुनिया ने यहाँ से तिजारत करनी है। आप समझते हैं क्या इस शहर की वो सड़कें दस्तयाब हैं जिससे पूरे पाकिस्तान में, अगर हम बात करें ना जी, हाईवेज और मोटरवेज बने हैं, आप समझते हैं कि जो सड़कें हैं वो इस कदर बेहतर हैं, उन हालात में हैं, और कितना सबब है इन खस्ता हाल सड़कों का इन हादसात में। देखिए बिल्कुल आपने दुरुस्त बात की। मैं कहता हूँ डिजीज नोन इज हाफ क्योर। अगर आपको मरज पता है तो आधा इलाज तो वही हो गया, क्योंकि फिर आपको टारगेटेड और सिलेक्टेड फिर इलाज उसका करना है। या इंफ्रास्ट्रक्चर जो है वो दुरुस्त होगा, और अब ये हुकूमत ने इसका अज़्म किया है कि इंफ्रास्ट्रक्चर भी दुरुस्त किया जाएगा, और तमाम इदारे हमारे साथ उसमें शरीक हैं, हमारे साथ इसके कानून के, ट्रैफिक के कवानीन के निफाज में शरीक हैं, और हमारे PIG साहब बहुत पुरज़्म हैं, नए अज़्म के साथ आए हैं। मैं आपको बताऊं कि रोज सिर्फ बातें नहीं होती बल्कि गौर किया जाता है, जराए जो है वो बुरूए कार लाए जाते हैं, वो मस्टर किए जाते हैं कि हमें ज्यादा से ज्यादा कदम उठाने हैं ट्रैफिक के निजाम को। सर आप वजह फरमा रहे हैं DIG पी मोहम्मद शाह साहब एक मुनासिब और अच्छे अफसर हैं, उनकी अच्छी जो है वो शोहरत है। लेटर कितने लिखे गए सर कि कम से कम ये जो तजावुजात हैं वो हटाए जाएं, और उसका जवाब किस हद तक आया है कि जनाब संजीदगी का मुजाहरा कर रही है बल्दियाती हुकूमतें। हाँ, मीडिया केल में नहीं है, सिर्फ लेटर नहीं लिखे गए हैं बल्कि
یہ ہمارا ڈسٹرکٹ پولیس، ٹریفک پولیس اور ڈسٹرکٹ کا جو ادارے ہیں ایڈمنسٹریشن کے، ان سب کے ساتھ کوآرڈینیٹڈ ایفرٹ کے ساتھ کئی جگہوں پہ تجاوزات کے خلاف آپریشن ہو چکا ہے. اور کیونکہ بہت بڑا شہر ہے، میگا سٹی ہے، لہذا شاید اس کے ثمرات نظر آنے میں تھوڑا سا وقت لگے گا اور اس کے پرسیپٹیبل ہونے میں بھی وقت لگے گا، لیکن روزانہ کے قریب تقریباً اقدامات ہو رہے ہیں اور کوشش یہ کی جا رہی ہے کہ جہاں سے ایک بار تجاوزات ہٹیں وہاں سے پرماننٹلی ہٹ جائیں. یہ نہیں کہ آج ہم نے ہٹائے ہیں اور کل وہ ریکر ہو جائیں. یہ مطلب روزانہ تجاوزات ہٹانے کے اوپر بھی بنیاد پر یہ کوشش کی جا کارروائی رہی ہو ہے. ہے. سر فٹنس کو لے کر بڑے سوال اٹھتے ہیں اور ڈرائیورز کے حوالے سے کہا جاتا ہے کہ جناب ان کو چیک کیا جائے نا کہ یہ کوئی ایسا کچھ ایسے تو چیزیں نہیں استعمال کرتے جس کی وجہ سے ان کی جو بتایا جاتا ہے، جناب ٹرانسپورٹرز بتاتے ہیں 12 گھنٹے اور کافی لمبی شفٹس ہوتی ہیں، تو اس کے لیے جی اچھا، جاگنے کے اس لیے کے لیے میں مختلف. آپ کو بات کروں، اس کے لیے یہی طے ہوا ہے کہ ڈرائیور کے بیہیویئر کو چیک کرنے کے لیے بیہیویئرل سینسر کے ساتھ کیمرے آتے ہیں، وہ لگائے جائیں گے ڈیش بورڈ پر، اور ٹریکرز لگائے جائیں گے بھاری گاڑیوں میں. دوسرے یہ کہ ڈوپ ٹیسٹ ہوگا ان کا، جس میں یہ معلوم کیا جائے گا کہ کہیں کوئی نشہ تو نہیں کیا ہوا. تو ہر طرح سے ہم چیک کریں گے. اگر ڈرائیور کو جمائی آ رہی ہے یا اس کو نیند آ رہی ہے تو وہ بیہیویئرل چیک کرنے والے جو ہمارے سینسر کے ساتھ کیمرے ہیں وہ اس کو چیک کریں گے اور وہ انڈیکیٹ ہوگا. بہت تو زبردست. بڑے پیمانے پہ کارروائی ہو رہی ہے. اس کے علاوہ یہ جو بھاری گاڑیاں ہیں ان کے انڈر رنر کے لیے انڈر رنر نہ جائیں کوئی موٹر سائیکل سوار، تو سائڈوں پہ وہ پورا ایک اپریٹس لگا ہوتا ہے، یعنی وہ راڈز لگی ہوتی ہے اور وہ صرف 1.5 فٹ زمین سے اونچی ہوں گی. اس سے یہ ہوگا کہ اگر وہ سیکنڈ جب کر لیتی ہے بائک کے قریب سے گزرتی ہے تو وہ نہیں ہوگا، کوئی بائک والا اس کے نیچے آ نہیں پائے گا. تو اس پہ سختی سے عمل درآمد کروایا جا رہا ہے کہ وہ یہ بھاری گاڑیاں جو ہیں اس کے ساتھ نکلیں. آپ دیکھیں کہ ہم نے بڑے پیمانے پہ اب یہ ہیوی وہیکلس کے خلاف کارروائی ہو رہی ہے، ڈمپر کے خلاف کارروائی ہو رہی ہے. ان کے جنہوں نے نہیں پورے کیے یہ سارے لوازمات ایک سیف گاڑی کے. اچھا قمر صاحب، آپ بتا رہے ہیں کہ جی ٹریفک پولیس نے یہ باقاعدہ طور پہ ہدایت دے دی ہے، تو اب یہ ذمہ داری کب تک پوری کرنے کی ہدایت دی ہے کہ جناب یہ جو ہیوی ٹریفک ہے وہ کب تک کیمرے اور ان تمام چیزوں کو پابند ہے کرنے فوری کے؟ طور پہ نفاذ کر دیا اس کا. وی آر ناٹ ویٹنگ فار دس کہ ہم اس کا انتظار کریں کہ وہ ہم نے تو اس کا نفاذ کر دیا. مطلب اگر کوئی کیمرہ نہیں لگا ہوگا تو اس کا کوئی چلان ولان کا سلسلہ رکھا ہے؟ کیمرے کے لیے کیمرہ دیکھیے ابھی فوری طور پہ ساری گاڑیوں کچھ انہوں نے تقریباً 100 سے اوپر گاڑیاں ہیں اور اس سے زیادہ انہوں نے کوشش کی ہے کہ ان میں کیمرے لگا دیں. سب گاڑیوں میں لگتے ہوئے تھوڑا سا ٹائم لگے گا. وہ کیمرے انہی کی ذمہ داری دی گئی ہے اور انہوں نے ہم سے کہا ہے کہ یہ بالکل اس کو پورا کریں گے اس ذمہ داری کو. تو وہ بھی انڈر وے ہے اور انشاءاللہ وہ بھی پورا ہوگا. اور فٹنس چیکنگ کا کیا نظام بنایا گیا ہے؟ کچھ لوگ یہ باتیں کر رہے تھے، اس کی تردید یا تصحیح کر دیا گا کہ صرف چند لوگ ہیں جو فٹنس چیک کرتے ہیں، ایک نظام مکمل طور پہ ہونا چاہیے، وہ نہیں ہے. اس حوالے سے بھی اچھا میں اس موقف. کا کر دوں. وہ یہ تھوڑا سا ٹیئر وائز ہے. ہوتا یہ ہے کہ فٹنس سرٹیفکیٹ جو ہے وہ دوسرا ڈپارٹمنٹ دے رہا ہے. ہم یہ کرتے ہیں کہ جو گاڑی فٹ نہیں ہے، پور کنڈیشن میں ہے، اس کو ہم اس کی فٹنس کینسل کرتے ہیں. اس کو CFX کہتے ہیں. اس کی وہ فٹنس ہم کینسل کر کے اس کو امپاؤنڈ یارڈ میں بھیج رہے ہیں اور وہاں سے سر پھر کتنی وہ گاڑیوں کی اب تک کراچی رینج کے اندر کتنی گاڑیوں کی فٹنس آپ کے سامنے آئی ہے جو کہ فٹ نہیں تھیں اور آپ لوگوں نے اس کو یہ... ہم نے تو بھی 2 دن کے اندر ہی کوئی تقریباً 150 سے اوپر گاڑیاں امپاؤنڈ کر دی ہیں. او مائی گاڈ، مطلب 48 آورز کے اندر 150 سے زائد گاڑیاں جو ہیں وہ اب تک نان فٹ قرار دی گئی ہیں. ایسا ہی ہے نا سر؟ جی 150 سے بالکل ذریعے. جی. بہت بہت خوب. قمر رضوی صاحب تھوڑا سا مجھے ایک اور چیز بھی جاننی ہے. ایک طرف ہیوی ٹریفک، ڈمپرز، ٹینکرز کی طرف سے حادثات ہو رہے ہیں، دوسری جانب موٹر سائیکلسٹ کتنے قانون پر عمل درآمد کرتے ہیں اور ان کی کتنی وجوہات سامنے آتی ہیں ان حادثات پہ کہ جناب یہ بھی ذمہ دار ہیں، ان کو بھی اس طرح دیکھنا چاہیے، یا دیگر اور گاڑیاں اس شہر کے اندر کیونکہ بے ہنگم ٹریفک ہے، بہت سارے مسائل ہیں. انفارچونیٹلی ہمارا جو موٹر سائیکل رائڈر ہے وہ یہ شو نہیں کر رہا کہ وہ از ویری الائیو ٹو دا ایشو. پورے گھر کا چشمہ چراغ ہوتا ہے، اپنے گھر کا لیولیہوڈ بھی وہی کما رہا ہے. تو ہم نے اس کے اوپر بھی وداؤٹ ہیلمٹ ہم بالکل اس کو برداشت نہیں کر رہے ہیں. وہ گاڑیاں ان کے خلاف کارروائی ہوگی. جو ان کا چین کور وغیرہ ہوتے ہیں وہ اگر نہیں ہے تو کارروائی ہوگی. اگر ان کی لائٹیں ٹھیک نہیں ہیں، سائڈ مررز نہیں ہیں، یہ بڑی ضروری چیزیں ہیں.
اور یہ کوئی مہنگی چیزیں بھی نہیں ہیں، یہ 300 400 500 کے اندر یہ ساری چیزیں آ جاتی ہیں. بالکل ایسا ہی ہے. اور اس سے اگر جان بچ رہی ہے تو یہ کوئی بڑا سودا نہیں ہے. جب آپ بائک لے کے نکلتے ہیں اور اس میں اگر آپ 1000 روپے 1500 روپے کی چیزیں لگا کے اور آپ اپنی جان بچا سکتے ہیں تو اس کے لیے صرف ہماری نصیحتیں اور ہمارا وہ کام نہیں آئے گا، اویئرنیس کیمپین وہ بھی ساتھ چل رہی ہے، لیکن ہم ان کے خلاف بڑے پیمانے پہ کارروائی کر رہے ہیں اور بڑے پیمانے پہ کارروائی شروع ہو چکی ہے تاکہ یہ سکم ٹو ایکسیڈنٹ نہ ہو، یہ جان کی حفاظت ہو. اور یہ پوری دنیا میں ورلڈ اوور موٹر سائیکل رائڈر کے فیٹل ایکسیڈنٹ سب سے زیادہ ہے، اور ہماری کوشش یہ ہے کہ انشاءاللہ اب ہمارے شہر میں ہمارے ملک میں یہ تعداد کم سے کم ہو، 0 تک آ جائے. بہت زبردست کامر رضوی صاحب، بہت اچھے موقف دے رہے ہیں. مجھے بڑا ذاتی طور پہ بھی اس میں ایک اچھی چیز آ رہی ہے کہ ایک تو انفارمیشن میرے ناظرین تک جا رہی ہے اور دوسرا کیا کام اس وقت تک ہو چکے ہیں اور اب کیا ہونے جا رہے ہیں. ایک آخری سوال میرے ذہن میں ہے سر کہ حادثہ ہوتا ہے تو اکثر و بیشتر ڈرائیور جو ہے نا وہ بھاگ جاتا ہے ہیوی ٹریفک کا. کیا کوئی ایسی ایس او پی، کوئی ایسی حکمت عملی بننے جا رہی ہے کہ جناب ڈرائیور مالک دونوں کا پتہ ہو؟ بہت ساری جگہوں پہ واٹر ٹینکرز کے اندر آئی ٹی سسٹم کے اندر ہم نے دیکھا ہے کہ جناب پراپر شناخت، پراپر چیزیں رجسٹرڈ ہوتی ہیں. کیا ایسا ممکن، کیونکہ پاکستان بھر میں چلتے ہیں، کون سے ڈرائیور اس وقت ڈیوٹی پر ہے، اس ٹینکر کو اون کرتے ہیں، کون سے مالکان ہیں، تو اس حوالے سے کوئی سفارش یا کوئی اور معاملہ؟ نہیں رضا، بات یہ ہے کہ شاید انفارمیشن پوری طرح دوبارہ فالو اپ کاروائی میں نہیں پہنچ پاتی ہمارے میڈیا تک. ان کے مالکان کا کیونکہ پتہ ہوتا ہے، لہٰذا لازماً وہ اس وقت بھاگ جائے تو بھاگ جائے. تقریباً تمام کیسز میں ڈرائیور جو ہے وہ اریسٹ ہو جاتا ہے اور اس کو ہم بعد میں گرفتار کر کے اور ایف آئی آر لازماً کاٹتے ہیں. اچھا سر، بس آخری ایک اور سوال ایک دم سے ذہن میں آ گیا کہ جی اطلاعات آئی ہیں کہ جو لا میکنگ سندھ حکومت کی جانب سے بھی جو ہے وہ فیڈریشن کو بھی بہت سارے خط لکھے گئے ہیں جس کے اندر یہ سفارش کی گئی ہے کہ جناب نان ویلیبل آفنس بنانا چاہیے اس کو، بالخصوص اس معاملے کو، اور کچھ قانون سخت کرنے کے حوالے سے کچھ ہدایت کی ہیں. کیا اس حوالے سے اپڈیٹڈ ہیں؟ تو پلیز مجھے دیکھیے، میرے لیجسلیشن میں بیٹرمنٹ کی تو ہر وقت کوشش ہوتی رہتی ہے اور ہر وقت یہ ہے کہ بہتر سے بہتر لاز آ جائیں جو پبلک سیفٹی کے لیے اور اس کو پبلک سیفٹی کی ضمانت دیں. تو اس میں یقیناً اس پہ تو ہم ٹھیک مسلسل کام کرتے ہیں اور اس پہ پونڈر اپون کیا جاتا ٹھیک. ہے. بہت شکریہ سوچتے قمر ہیں رضوی کچھ. صاحب اپنا موقف پیش کرنے کے لیے. افسوسناک واقعات ناظرین کراچی شہر کے اندر ہوئے ہیں، این انتظامی معاملہ ہے. میں بار بار اپنے ناظرین، اپنے تمام دیگر اداروں سے بھی کہہ رہا ہوں کہ جناب این انتظامی معاملہ ہے، مگر اس میں سے لسانی فساد کی کیوں بدبو آ رہی ہے؟ کیوں یہ لوگ سوال اٹھا رہے ہیں کہ جناب کوئی قوتیں ہیں جو لسانی فساد اس شہر کے اندر دوبارہ کرنے چاہ رہی ہیں؟ کون سی وہ قوتیں، اور ساتھ ساتھ کون ہے جو اس آگ کے اوپر اپنے آپ کے اپنے ہاتھ جو ہے وہ سیک سکتا ہے؟ یہ بہت سارے سوالات ہیں اس وقت ذہنوں میں اٹھنا شروع ہو گئے ہیں. کون جواب دے گا؟ اس پروگرام میں ہم کوشش کریں گے کہ کچھ جوابات جو ہیں حاصل کر سکے. وقت ہوا ایک بریک کا ناظرین، بریک کے بعد پھر واپس آتے ہیں.